नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए गोशाए आफ़ियत की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर आप सब हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त के अंदर हमारा टॉपिक है आदत और इबादत। आदत और इबादत। अरबी ज़बान के अंदर एक मक़ूला है कि कुल्लो जदीदिन लज़ीज़ुन, हर नई चीज़ जो है ना वो इंसान के लिए बड़ी लजीज होती है। आप देख लें, किसी भी नए मकान में शिफ्ट होंगे तो चंद दिन के लिए आपको वो एक बड़ा ख़ुसूसी मज़ा दे रहा होगा। चंद दिन के बाद आप यूज़ टू हो जाते हैं। नई गाड़ी लेते हैं तो चंद दिन के बाद उसकी एक ख़ास ही खुशी होती है, और कुछ दिनों के बाद जब इंसान यूज़ टू हो जाता है तो फिर उसके बाद वो एक रूटीन का हिस्सा बन जाती है। अला हाज़ल क़ियास, हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मामलात हैं, कोई भी चीज़, कोई भी मामला जब नया नया सामने आता है तो उसकी एक ख़ास अहमियत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ओल्ड हो जाता है, कुछ वक्त गुज़रता है, तो उसकी वो अहमियत आम तौर पर रह नहीं पाती। यही मामला और यही उसूल हमारे आमाल के अंदर भी चलता है। कोई भी नया अमल जब हम शुरू करते हैं तो उसके हवाले से एक ख़ास ज़ौक़ और शौक़ हमारे अंदर होता है। उसमें एक ख़ास मज़ा, एक ख़ास कैफ़ और सुरूर आ रहा होता है, और इंसान के अंदर उस हवाले से एक जोशो खरोश होता है। बड़े लोग जब दीनदारी की तरफ आते हैं तो उस वक्त बतौर ख़ास उनके साथ ये होता है कि एक बड़ा जोशो खरोश होता है। तो इंसान उस जोश और खरोश के अंदर आकर कई ऐसे आमाल और मामूलात अपने लिए मुकर्रर कर देता है कि जिनको मुस्तकिल तौर पर लेकर चलना उसके लिए ज़रा मुश्किल होता है, यानी ताकत से बढ़कर अपने ऊपर बोझ डाल लेता है। फिर क्या होता है, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद जब तबीयत का जोशो खरोश नॉर्मल होता है और तबीयत उस हवाले से नॉर्मल होती है, तो अब वो मामूलात जो है ना एक बोझ सा दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर एक बोरियत और यकसानियत और एक उकताहट वाला पहलू पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में फिर दो मामलात होते हैं। या तो ये कि इंसान बस चंद दिन के जोशो खरोश के बाद थक हार कर तबीयत के हाथों मजबूर होकर उस अमल को वैसे ही छोड़ देता है, और ये भी बहुत बड़े नुकसान की चीज़ होती है कि इंसान किसी अमल को शुरू करे और उसके बाद उसको ख़त्म कर दे। और अगर ये ना हो तो फिर दूसरा नतीजा ये निकलता है कि इंसान उस अमल को जैसे तैसे बजा ला रहा होता है, मगर उस हवाले से कोई ख़ास उसके अंदर कोई कैफ़ नहीं होता, सुरूर नहीं होता, बस एक आदत होती है, एक रूटीन होती है, बन जाती है बस ठीक है उस रूटीन के तहत, और उस अमल की हैसियत फिर एक बेजान मुर्दा लाश की सी होती है जिसके अंदर को ख़ास कैफ़। आज बेशतर नमाजियों की नमाज़ों के यही हाल है, इबादतों के अक्सर व बेशतर यही हाल है कि उसके अंदर कोई ऐसा कैफ़ सुरूर नहीं होता, कोई मज़ा नहीं होता, कोई ज़ौक़ नहीं होता, कोई शौक़ नहीं होता, बस एक रस्म है, एक रूटीन है, एक आदत है जिसके तहत वो उसको बजा ला रहा होता है। अब ये जो मुर्दा बेजान किस्म का अमल है, ये इंसान की शख्सियत के ऊपर कोई ख़ास असर मरतब नहीं कर पाता। हालांकि शरीयत ने जितनी भी इबादात हमारे लिए मुकर्रर फरमाई हैं, जितने भी नेकी के काम हैं, उनके अंदर एक मकसद है कि वो इंसान की शख्सियत की तामीर करते हैं, उसकी सीरत को, उसके किरदार को निखारने के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया के अंदर हमारे 60, 70, 80 साल के क़याम का मकसद ही ये है
کہ ہم یہاں رہ کر اپنی شخصیت کو پالش کریں، اسے سنواریں، نکھاریں اور اتنا اسے نفیس بنا دیں کہ یہ مرنے کے بعد جنت کی حسین و جمیل فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے۔ لیکن جب عمل کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہوگی، کوئی ذوق نہیں ہوگا، کوئی شوق نہیں ہوگا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا مرتب ہونا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کہ یعنی اگر میری نماز کے اندر ہے میرے محبوب تیرا شوق نہیں ہے تو پھر یہ قیام، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ سارا کچھ مزید تیرے اور میرے درمیان فاصلہ پیدا کر دیں گے، یہ مجھے تیرے قریب نہیں کریں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، کہ الفاظ تو ایک ہی ہیں۔ ایک مولوی جو رسمی طور پر اذان دے رہا ہے، بس جس نے ایک عادت جس کی بنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اس کے اندر کوئی خاص کیف نہیں ہے تو وہ بھی دیتا ہے، الفاظ اس کے بھی وہی ہیں۔ اور ایک مجاہد جب اذان دیتا ہے میدان جنگ کے اندر تو الفاظ تو اس کے بھی وہی ہیں، مگر دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں تیری نماز بے حضور اور تیرا امام، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ بھی علامہ کا شعر ہے کہ نماز تیری کیا ہے، اس کے اندر کوئی سرور ہی نہیں ہے، کوئی کیف ہی نہیں ہے، کوئی ذوق ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور جو امام بھی آگے کھڑا ہے اس کا بھی یہی حال ہے، اس کے اندر بھی کوئی حضور قلب کی کیفیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسی نماز سے بھی گزر، ایسے امام سے بھی گزر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ نماز پڑھنی چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن اچھی نہیں ہے، نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، تو میں نے بتایا کہ یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں چلتے چلتے ہماری زندگی کے اندر، یا تو عمل ویسے ہی 4 دن کے بعد چھوٹ جاتا ہے، اور یا پھر چل رہا ہوتا ہے ایک مردہ رسم کے طور پر۔ اب جہاں تک پہلی خرابی کا تعلق ہے کہ چند دن کے بعد عمل کا چھوٹ جانا، اس کا حل اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ عمل کی اتنی مقدار اپنے لیے متعین کریں کہ جس کو آپ پوری زندگی لے کر چل سکتے ہو۔ زندگی کے اندر نشیب و فراز بھی آنے ہوتے ہیں، پلس مائنس آنے ہوتے ہیں، کئی قسم کی مصروفیات ہونی ہیں، تو انسان کسی زمانے میں فراغت کے حالات ہیں، تو فراغت کے حالات کے اندر وہ کہتا ہے کہ شاید میں فارغ ہی فارغ ہوں تو بہت سارا عمل مقرر کر لے گا، آگے جب مصروفیت آئے گی تو اس وقت وہ اس کو نبھا نہیں سکے گا۔ مثلا ایک نوجوان ہے، فرض کریں آج کل اس کے پاس جاب نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں 5 نمازیں فرض تو پڑھنی ہیں، میں باقی بھی ساری پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، میں اشراق بھی پڑھوں گا، چاشت بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ، اور اتنے رکعت نماز نفل اس کے علاوہ پڑھوں گا، قرآن کے 2 پاروں کی تلاوت کروں گا۔ تو آج کل تو وہ نبھا سکتا ہے، لیکن کل کو جب اسے جاب ملتی ہے یا کسی بزنس میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ 8-10 گھنٹے اس کے سارا دن تقریباً بزنس میں یا جاب میں لگے گا، اور واپس جب آئے گا گھر تو اور کئی سارے معاملات ہیں، سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے، ملنے جلنے کے، دیگر کئی کام ہیں، تو پھر اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو نبھا سکے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ عمل چھوٹ جائے گا۔ تو اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس کے اندر انسان مستقل دوام اختیار کرے، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ما داوم صاحبہ علیہ وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی دنیا کے اندر وہ اعمال دی بیسٹ لگتا ہے کہ جس پر اس کا کرنے والا جو عمل ہے وہ استقلال، ثابت قدمی اختیار کرے، مستقل بنیادوں پر، پرماننٹ بیسس کے اوپر کر رہا ہو اسے، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کانا احب الدین الیہ ما داوم علیہ، کہ حضور علیہ السلام کو بھی وہی عمل بہت زیادہ پسند تھا کہ جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، جسے مستقل طور پر بجا لایا جائے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ جہاں کسی شخص نے کوئی بہت زیادہ عمل مقرر کرنا چاہا، حضور علیہ السلام نے اس کو روک دیا۔ مثلا حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں
3 افراد آتے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کے اعمال معمولات کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آقا کا شب و روز کے معمولات کیا ہیں، دور سے آئے تھے کہیں، تو ان کو بتایا گیا یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یار حضور علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں جلیل القدر، وہ تو عمل تھوڑا کریں یا زیادہ کریں ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو اللہ کے اتنے قریب ہیں، ہم چونکہ عام لوگ ہیں ہم ذرا زیادہ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی مستقل طور پر روزہ رکھا کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی مستقل طور پر شب بیداری کیا کروں گا، ساری رات جاگ کر گزارا کروں گا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں ہی نہیں پڑوں گا۔ حضور علیہ السلام نے تینوں کے یہ ڈائلاگ سنے اور آپ باہر آئے اور فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ متقی ہو، میں تم سے کہیں زیادہ تقوی والا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، اسی طرح میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، تو لہٰذا میرے سے بڑھ کر عمل کر کے تم کون سا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کا معمول یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں اور سارے دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، کچھ اس کو بھی راحت دو، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو سونے کے لیے رات کو موقع فراہم کیا جائے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تو لہٰذا اگر تم اتنے زیادہ عبادات کے اندر مشغول ہو گئے تو پھر ان کے حقوق کون پورے کرے گا؟ لہٰذا آپ نے ان کو بھی روک دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھا ایک رسی وہاں لٹک رہی ہے، فرمایا یہ رسی کس لیے ہے؟ کسی کونے میں ایک الگ جگہ میں کوئی رسی لٹک رہی، کہا جی یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے لٹکائی ہے، وہ عبادت کرتی ہی رہتی ہیں، جب وہ تھکنے لگتی ہیں نیند آنے لگتی ہیں اس رسی سے اپنے کوئی بال کو یا کسی چیز کو باندھ لیتی ہے، وہ ایسے جب گرنے لگتی ہیں نیند کی بوجھل ہو کر تو ساتھ ہی وہ رسی کا تناؤ دوبارہ ان کو الرٹ کر دیتا ہے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اتارو اسے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنی عبادت چاہتا ہے جو عبادت طبیعت کے نشاط کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ جس کو ادا کیا جا سکے۔ اللہ کو ایسی مجبوری نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں تم اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال کر زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لا رہے ہو۔ تو یہ ہے وہ پہلی جو معاملہ میں نے بتایا کہ پہلی خرابی جو ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم ذوق اور شوق کے ساتھ عمل کی بہت زیادہ مقدار کو پہلے متعین کر دیتے ہیں اور بعد کے اندر اس کو نبھانا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل کو شروع کر کے اس کو چھوڑنا ہے نا، یہ اسلام کے اندر بہت ناپسندیدہ ہے اور یہ انسان پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ لہذا بندے کو خوب سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے غور و فکر کر کے کہ زندگی کے اندر حالات ایک سے نہیں رہنے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا بچپن کا زمانہ ہے فراغت کا، آگے چل کر شادی ہونی ہے، بیوی بچے اور بے شمار قسم کے دندے، بے شمار معاملات مسائل، تو اگر انسان ابتدائی عمر میں یا فراغت کے دور کے اندر بہت زیادہ اعمال معمولات مقرر کر دیتا ہے تو اس کے بعد آگے چل کر پھر ان کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان چھوڑتا ہے۔ تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان معمولات بڑے سوچ سمجھ کر مقرر کرے تاکہ ان کو زندگی بھر نبھایا جا سکے۔ شیخ کی یا استاد کی یا مینٹور کی ضرورت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ عام طور پر انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اس کو ذرا نشیب و فراز کا پتہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے گزرا ہوتا ہے ان راستوں سے، تو وہ ذرا آسانی کے ساتھ ایک معطل پالیسی انسان کو مقرر کروا دیتا ہے۔ اچھا جی، تو دوسرا معاملہ جو ہے اب اس کا حل کہ انسان کے اندر طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، بوریت آ جاتی ہے چلتے چلتے۔ شروع میں تو بندہ بڑے شوق سے عمل کو بجا لا رہا تھا، لیکن آگے چل کر بس وہ ایک رسم اذاں رہ جاتی، رہ گئی رسم اذاں
روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ جاتا ہے، غزالی والی تلقین ختم ہو جاتی ہے، اذان رہ جاتی ہے مگر بلال والی روح اس میں سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں یہ انسانی فطرت کا معاملہ ہے اور ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے، یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے۔ آغاز میں نے بتایا نا کلو جدید لذیذ، وہ انسان کی اسی فطری کمزوری کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم کسی بھی عمل کے اندر وہ ذوق شوق عام طور پر برقرار نہیں رہ پاتا۔ تو اس کا اب حل کیا ہے؟ اس کے بغیر اعمال بے جان مردہ قسم کی ایک رسم، ایک عادت ہوتے ہیں، ایک معمول ہوتے ہیں، ایک روٹین ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص اثر انسان کی پرسنالٹی کے اوپر ہو ہی نہیں رہا ہوتا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جب آپ عمل کی مقدار حساب کتاب سے رکھیں گے نا تو اس وقت پھر ایٹومیٹکلی اتنی زیادہ بوریت اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک یہ ہے آپ نے سوچا ہوا ہے جی میں نے 2 سپارے قرآن کے پڑھ کر اٹھنے ہیں، اب آپ کی تمام تر توجہ جو ہے وہ مقدار پر ہے، بس 2 سپارے ختم کرنے۔ ہمارے ہاں اعتکاف میں لوگ کئی آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں جو بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو تو اب پتہ چل چکا ہے، وہ تو کم ہی ایسا رکھتے ہیں، کوئی اکا دکا ان میں بھی کوئی ایسا آ جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر پورے ملک کے اندر یا اوورآل پتہ نہیں کہاں کہاں اعتکاف بیٹھنے والوں میں سے کئی لوگ گھر سے یہ سوچ کر آتے ہیں جی ہم نے ایک قرآن ختم کرنا ہے بس۔ اب وہ قرآن کے ختم کو ہی بہت بڑا کوئی مارکا اور کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کا ختم کر لینا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، اصل چیز ہے قرآن کا فہم حاصل کرنا۔ تو اب جب بندہ یہ سوچے جی میں نے اعتکاف کے ٹوٹل 9 یا 10 دنوں کے اندر ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تو کافی کچھ ہوتا ہے نا، تراویح بھی ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اجتماعی معمولات ہوتے ہیں، یا خود انسان نے کئی اور ذکر اذکار بھی مقرر کر رکھے ہوتے ہیں۔ اب پھر اس کا تمام تر دھیان جو ہے نا وہ مقدار پر ہوتا ہے، مقدار پوری کرنی ہے جی بس۔ اب وہ مقدار پوری کرنے کے چکر کے اندر معیار ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ معیار جب نکل جاتا ہے بس پھر وہ ایک بوریت کے ساتھ، یکسانیت کے احساس کے ساتھ بندہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے اتنا عمل کرنا ہے اس ٹائم پہ بیٹھ کر، تو اتنا ہو گیا، اتنا رہ گیا، کتنا رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، دھیان سارا اس پہ ہی ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ عمل مکمل ہو اور میں فارغ ہو کر کوئی اور ریسٹ کرنے والا بنوں یا کسی اور طرف مشغول ہونے والا بنوں۔ تو لہٰذا جب انسان عمل کی مقدار سوچ سمجھ کر مقرر کرے گا نا تو اس کے نتیجے کے اندر کچھ وہاں سے بھی یہ بینیفٹ ملے گا، انسان کے اندر بوریت پھر طرح کم ہوگی۔ لیکن بہرحال آپ نے عمل کی مقدار اگر بڑی معتدل بھی متعین کی ہے نا تب بھی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ فطرت انسانی اس کا شکار پھر بھی ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا 5 وقت کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں یہ کون سی کوئی ایکسٹرا چیز ہے؟ یہ تو وہ ہے نا جو فرض عین ہے اسلام کے اندر، پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو 5 وقت کے جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، ان کی اکثر و بیشتر کی نمازیں بس ایک روٹین بنی ہوئی ہیں، ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہیں، ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ، کوئی اثر سامنے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم تنہا صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ جس بندے کی نماز اس کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روک نہ دے اس کی نماز ہی نہیں ہے، بس وہ نماز کے نام پر ایک ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بے شمار نمازی ہمارے ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں مگر کردار پر کوئی اثر نہیں مرتب ہو رہا۔ کئی ایسے ہیں حاجی جو حج پر حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، مگر کردار ان کا دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار قسم کی تسبیحات کے دھاگے تو ٹوٹ جاتے ہیں تسبیحات کرتے کرتے، مگر حاجی صاحب کے کردار کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد محلہ کے اندر، محلہ کی مسجد میں عبادات بھی جاری ہیں اور جو اہل محلہ ہیں ان کے کردار کے اندر، ان کی معاشرتی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ عبادتیں قابل غور ہیں کہ وہ واقعی عبادتیں ہیں یا کچھ اور ہیں، یا جسٹ ایک رسم ہے، جسٹ ایک عادت ہے، جسٹ ایک روٹین ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کچھ نہ کچھ ہیلپ تھوڑی بہت تو ادھر سے ملے گی اگر آپ نے عمل کی ایک معتدل مقدار مقرر کر رکھی ہے، لیکن ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔
اس سے زیادہ کے لیے آپ کو 3 کاموں کا التزام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام، یہ جو صحبت ہے نا، یہ اتنے زیادہ اثرات انسان پر مرتب کرتی ہے کہ میں زندگی میں جب کبھی بھی بیٹھا نا، اس بات پر غور کرنے کہ انسان کو سنوارنے اور بگاڑنے کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ کس چیز کو رکھا جائے، تو ہمیشہ جواب ایک ہی آیا، صحبت کو۔ صحبت سعید، اچھی صحبت انسان کو سنوارنے میں کمال کا کردار ادا کرتی ہے، ایسا کردار کہ آپ کی ذاتی عبادتیں بھی اس سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بری صحبت جو ہے نا، انسان کے کردار کو بگاڑنے میں اتنا زبردست رول پلے کرتی ہے کہ آپ کی اپنی برائیاں اتنا کردار نہیں ادا کرتی شخصیت کو بگاڑنے کا۔ جس بھی قسم کے لوگوں کی صحبت میں ہم نے بیٹھنا ہے، اسی طرح کے اثرات ہم نے لے کر اٹھنے ہیں۔ جب ہم غافل، سست، کاہل، دنیا طلبی والے، فضول سوچوں کے اندر گم رہنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے علم میں آئے بغیر چپکے چپکے یہ اثرات ہمارے اندر بھی مرتب ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا۔ اور جب وہاں سے اٹھیں گے تو ہمارے اندر کا حال کافی حد تک بدل چکا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جب ہم عبادات کی طرف آئیں گے تو وہاں اس نے اپنا رنگ دکھانا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہو، کیونکہ ہم اتنا غور نہیں نہ کرتے باریک بینی سے۔ اور اس کے برعکس جب بھی ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے اچھے اثرات ہمارے اندر لازمی آنے ہیں۔ اگر پابندی کے ساتھ، التزام کے ساتھ اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انسان کو عبادات کے اندر ایک ذوق، شوق، کیف، سرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ہے صحبت، ٹھیک ہے۔ اچھی صحبت کو حتی الوسع اپنانے کی کوشش کی جائے اور بری صحبت سے حتی الوسع پرہیز کی کوشش کی جائے۔ دونوں کام ساتھ ساتھ یہ کریں گے نا تو پھر آپ کو صحیح صحبت کے نتائج ملیں گے۔ اگر آپ نے ایک طرف کا کر لیا، دوسری طرف کا نہ کیا تو پھر پورے نہیں۔ اگر آپ برے لوگوں کی بری صحبت سے بچ گئے مگر اچھی صحبت میں نہ گئے تو چلو برے اثرات سے تو بچ گئے، لیکن اچھی صحبت نے آپ کے اندر جو ذوق، شوق پیدا کرنا تھا، جو اچھے اثرات پیدا کرنے تھے، ان سے آپ محروم رہ گئے۔ اگر آپ نے اچھی صحبت کو تو اپنایا لیکن ساتھ ساتھ بری صحبتیں بھی چلتی رہیں تو ادھر سے جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں ادھر سے وہ اثرات ساتھ ساتھ ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ 0/0 آتا ہے۔ پھر تو ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہے، یہ زبان پر کنٹرول۔ جتنا اس پر آپ کنٹرول کر لیں گے، زبان کے استعمال کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے دل کی حالت کے ساتھ، اور دل کی حالت کا گہرا تعلق ہے نمازوں کے اندر یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے عابدوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، مجھے یہی بتایا گیا کہ غزالی، جو لوگ عبادت کے اندر کامل درجے کی یکسوئی حاصل کرتے ہیں نا، یہ یکسوئی انعام ہوتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے زبان کی کامل حفاظت کا۔ یعنی وہ زبان کی کامل حفاظت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر انہیں نماز کے اندر کامل یکسوئی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے آپ حرام باتیں شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں اندر ظلمتیں، تاریکیاں بھر جائیں گی دل کے اندر۔ اور زبان سے اگر آپ باتیں تو حلال ہی کریں، جائز ہی کریں، ناجائز نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، جائز باتیں کر رہے ہیں، لیکن جائز باتیں ایکسٹرا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر دل میں انتشار آئے گا، پراگندگی آئے گی، سختی آئے گی، اور وہ سختی، انتشار، پراگندگی آپ کو نمازوں کی یکسوئی سے روک دے گی۔ نمازوں کے اندر آپ کا کیف سرور جاتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگوں اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ کا ذکر تو جتنی مرضی کثرت سے کرو، مگر اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں نا ان کو کثرت سے نہ کیا کرو۔ کیا ہوتا کیا ہے، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ جو کلام کی کثرت ہے نا اللہ کے ذکر کے علاوہ، فرمایا وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبِ الْقَاسِي، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی دل ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے۔ وہ نرم، شکستہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے آس پاس اللہ رہتا ہے۔
حدیث قدسی میں آتا ہے نا، انا عند منکسرات القلوب، میں ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ جتنا آپ نے زیادہ کلام کرنا ہے اتنا دل نے سخت ہونا ہے، جتنا سخت ہونا ہے اتنا ہی اللہ سے بھی دور اور اللہ کی یاد سے بھی دور اور خشوع و خضوع سے بھی دور، نمازوں کے اندر یکسوئی سے بھی دور، اور نمازوں کی لذت یا عبادتوں کی لذت، حلاوت، شرینی اور چاشنی کو چکھنے سے بھی انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ، اور جس ترتیب سے بتا رہا ہوں ایسے ہی ہیں یہ، تیسرا کام یہ ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر نا ہماری باتیں آج بے شعوری کی باتیں ہیں۔ روزے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ روزے کا مقصد کیا ہے جو ہم نے حاصل کرنا، بس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 29 یا 30 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے، سوچیں ذرا آپ، کوئی نہیں ہوتا، بس اتنا ہے نماز پڑھنی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، جو عبادت آپ بجا لا رہے ہیں اس کا مقصد ذہن میں رکھیں۔ روزہ رکھنا ہے تو اس کا مقصد ہے بھئی کہ لعلکم تتقون، قرآن نے کہا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو روزے کے اندر انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ روزے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں مجھے تقوی ملے گا، خدا خوفی ملے گی۔ جب یہ ٹارگٹ، یہ پرپز آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو پھر آپ روزے کو زیادہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہوں گے۔ اسی طرح نمازوں کا مقصد قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ مقصد آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے ایسی نماز پڑھنی ہے جس کے نتیجے میں خود بخود ہی میری طبیعت برائیوں بے حیائیوں سے باز آ جائے۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز انسان کو عروج کی طرف، بلندی کی طرف، ترقی کی طرف پہنچاتی ہے۔ تو دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب نماز پڑھتے وقت اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار اس نماز کے ذریعے سے ایک تو میں نے برائیوں سے باز آنا ہے، اور دوسری طرف میں نے اللہ کے قرب کی طرف، عروج کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا، جب یہ پرپز مقصد ذہن میں ہوگا تو ایٹومیٹکلی پھر آپ کو، لیکن یہ پرپز مقصد اسی وقت ذہن میں رہے گا جب وہ پہلے والی باتیں جو ہیں ان کو آپ نے لیا ہوگا، تو پھر تو بڑا آسان ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ لیکن اگر آپ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، بری صحبتوں میں دھڑا دھڑ بیٹھے جا رہے، اچھی صحبتوں میں نہیں بیٹھے جا رہے، تو آپ آج اگر گرہ بھی باندھ لینا کہ یہ مقصد والی بات میں نے ذہن سے نہیں اترنے دینی، 2-4 دن بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں میں اس کو تیسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جس ترتیب سے بات میں کر رہا ہوں اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھے۔ خاموشی اس سے پہلے آئی ہے، خاموشی سے پہلے صحبت آئی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ 3 کام جو ہے نا اگر کیے جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری عبادات، جتنی عبادات آپ کر رہے ہیں نا یہ کافی ہے۔ 5 وقت کی نماز، کوئی 2-3 تسبیحات کرتے ہیں، وہ قرآن کی تھوڑی تلاوت کرتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ یہی عبادتیں آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں۔ اگر ایک تو دو کام کر دیے جائیں، ایک تو ان عبادات کے اندر مقصدیت، شعوری باتیں ہوں، یہ اچھے طریقے سے بجا لا جا رہا ہوں، اس کے میں نے تمام تر طریقے گورا آپ کو بتا دیے ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر گناہوں سے ساتھ ساتھ پرہیز کیا جا رہا ہو۔ تو جب آپ کی عبادتوں کے اندر جان آ جائے گی اور خاموشی جب آ گئی تو پھر اس کے بعد گناہوں کے کنٹرول کے حوالے سے آپ یہ سمجھیں خاموشی کو اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سانپ کے سر پر پاؤں رکھ دینا۔ سانپ جتنا مرضی زہریلا ہے، اگر آپ نے اس کی گردن پر، سری پر پاؤں رکھ دیا ہے نا تو وہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ نے خاموشی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، ایک طرف تو عبادتوں کے اندر جان ڈال دے گی، اور دوسری طرف وہ جو عبادتوں کے اثرات کو ضائع کرنے والے تھے نا وہ گناہ، ان گناہوں کا بھی سر کچل دے گی یہ خاموشی خود ہی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ دوسری چیزیں بھی اپنائیں آپ تاکہ اور زیادہ زیادہ اچھی صحبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو میں نے کہا کہ عبادتوں کو اندر جو عبادت بھی بجا لا رہے ہوں، کچھ ذکر فکر کر رہے ہوں، اس کے نتیجے میں سوچیں کہ میرا دل اس کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہے، چونکہ ذکر کے ذریعے سے دلوں کا زنگ، میل کچیل حضور علیہ السلام نے فرمایا دور ہوتا ہے۔ تو ذہن میں یہ رکھ کر ذکر کریں گے تو پھر ذکر آپ کا ذرا یکسوئی والا ہوگا۔ ایک جب آپ کوئی ذکر کرتے وقت، اللہ کا کوئی نام لیتے وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس کے نتیجے میں دل میں نور آ رہا ہے اور میرے اندر سے غلاظتیں، ظلمتیں، زنگ، داغ، دبے، میل کچیل دور ہو رہے ہیں، تو پھر اس ذکر کے اندر کچھ اور ہی مزہ ہوگا، اس عبادت کے اندر، نماز کے اندر اور مزہ ہوگا۔
روزے کے اندر کچھ اور ہی مزہ ہوگا، تو عبادتوں کے اندر مقصدیت کو بھی لے آئیں۔ اچھا، ایک دو وضاحتیں کر دوں کہ صحبتوں کے حوالے سے دیکھیں، صحبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اختیاری اور دوسری ہے غیر اختیاری۔ بہت ساری، ایک بندے نے جا کر 10 گھنٹے دکان پہ جانا ہے تو وہاں پر جس رنگ کے بندے مرضی اسے ملنے آئیں، وہ کسی کو روک سکتا ہے کہ آپ نہ آئیں میری دکان پر؟ وہ ہیں ہماری مجبوریاں، ٹھیک ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں بری صحبت سے بچیں، تو وہ اسی دائرے میں جہاں آپ کا اپنا اختیار ہے۔ آپ دوستیاں لگاتے وقت تو با اختیار ہیں نا، اپنی مرضی ہے نا، آپ کی مرضی کے مالک ہیں، سوچ سمجھ کر لگائیں، ذرا اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، برے لوگوں سے، غلط کردار کے لوگوں سے حد الوسع پرہیز کریں، یہ آپ کے اختیار کا دائرہ۔ اسی طرح اچھی صحبتوں کے حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ ذہن میں سوال آتا ہے جی کہاں جائیں اس دور کے اندر، وہ بزرگ تو پرانے زمانوں والے کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیں، اچھی صحبتوں کے بھی متبادل 5 وقت کی نماز جب آپ مسجد میں اگر پڑھنے آئیں امام کے ساتھ، وہ جو بندے جیسے مرضی ہیں وہ صحبت بہرحال آپ کو اس وقت وہ نیک مل رہی ہے، ٹھیک ہے، صحبت آپ کو وہ اچھی مل رہی ہے جب آپ نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ذکر فکر کے حلقوں میں، محفلوں میں آتے ہیں، وہ بھی اچھی صحبتیں ہیں۔ اسی طرح کسی بزرگ کی کتاب آپ کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں سے کوئی چند پیج پڑھتے ہیں، تو یہ بھی گویا اس کی صحبت میں آنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ متبادل چیزیں بھی دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور وضاحت یہ کرنی چاہتا ہوں کہ جس طرح عمل کی حد سے زیادہ مقدار جو ہے وہ نقصان دہ ہے، مسئلہ پیدا کرتی ہے، اسی طرح حد سے کم مقدار جو ہے نا وہ بھی اتنا فائدہ نہیں دے پاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان افراط میں چلا جاتا ہے، زیادتی کی طرف، اور بعض اوقات کمی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ ضروری جو مقدار ہے کم از کم وہ تو ہو، آخر روح کو زندہ کرنے کے لیے اعمال اور معمولات کی ایک خاص مقدار ہماری روح کو چاہیے۔ جیسے جسموں کی صحت مندی کے لیے ایک خاص مقدار میں کھانا چاہیے۔ اب میری طلب اگر صبح دوپہر شام ایک روٹی ہے، میرے جسم کی ڈیمانڈ، مثال دے رہا ہوں، میں 2 روٹیاں کھاؤں گا تو جسم کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ اگر میں کہوں اوئے ہوئے یہ تو میں اوور لوڈنگ کر رہا ہوں اور میں نیچے کی طرف آتے آتے آدھی روٹی پہ آ جاؤں، تو یہ بھی زیادتی ہوگی، پھر یہ دوسری طرف کی زیادتی ہے۔ یہی معاملہ روح کا ہے، آپ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں گے باتوں کا جس کو نبھا نہ سکیں، وہ ایک طرف سے زیادتی ہے، اور دوسری طرف سے جو ضروری ہیں کم سے کم جو مقدار ہے اس سے بھی کم آ جائیں گے تو وہ دوسری طرف کی زیادتی۔ اس کے نتیجے میں بھی روح کے لیے زندہ رہنا، کیونکہ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر فکر، اس کی یاد اور عبادات ہے نا، تو پھر اگر آپ بہت کم کر دیں گے تو پھر روح کے لیے زندہ رہنا، نشو و نما پانا، طاقتور ہونا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے خیر الامور اوسطھا، ہر معاملے کے اندر میانہ روی ہی بہترین پالیسی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری باتیں سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔